अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की तमाम खुशियां अता फरमाए। एक मरतबा फिर हम संडे कमेंट बॉक्स लेकर आपके रूबरू हुए हैं और जैसा कि ये एपिसोड नंबर 52 एपिसोड है और इसमें आपको जैसा कि पहले की तरह सवालात के जवाब सुनने को मिलते हैं। तो इस एपिसोड का सबसे पहला सवाल है रईस मलिक का। वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम सर्जिकल मास्क लगा लेंगे तो उम्रा हमारा अदा हो जाएगा या उसमें कोई ख़राबी होगी? क्योंकि उम्रा लगाने की वजह से ये कह रही हैं कि साहब फिर अगर हम नकाब लगाएंगे ना फिर उससे हमें प्रॉब्लम होगी कि हम गिर जाएंगे, तो इस वजह से बोल रही हूँ मास्क के लिए। अच्छा, ये उम्रा में जा रही हैं और ये कह रही हैं अगर हमने मास्क वगैरह लगा लिया तो पर्दा भी हो जाएगा, और अगर हमने हिजाब या बांधा तो गिरने का डर है। तो ऐसी सूरत में ये समझना चाहिए कि औरत के लिए हालत अहराम में चेहरा ढांकना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक मुमकिन हो पर्दा ज़रूरी है। लिहाजा अगर पर्दे की कोई शक्ल ऐसी है कि वो कैप नुमा वो हिजाब आता है, वो कैप की तरह सर पर लगा लिया जाता है और फिर उसका हिजाब इस तरीके से लटका हुआ होता है जो चेहरे से जो है हटा होता है, चेहरे से चिमटा नहीं होता, तो हिजाब और पर्दे का ये तरीका सही है। और बग़ैर क़स्द व इरादे के हवा वगैरह की वजह से अगर हिजाब का कपड़ा चेहरे से कभी कभार छुल जाए या टच हो जाए और आप उसको पर्दे को चेहरे से अलग रखने की कोशिश करती रहें तो इंशाअल्लाह किसी तरह का जुर्माना, फिदिया, दम वाजिब नहीं होगा और आपका उम्रा भी सही हो जाएगा। अब ये रहा कि मास्क, सर्जिकल मास्क लगाना, चूंकि जो मास्क मार्केट में चल रहे हैं वो चेहरे के 1/4 हिस्से को या उससे ज्यादा हिस्से को कवर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, हैराम की हालत में जो चल रहे मार्केट में मास्क से अपने 1/4 चेहरे को या उससे ज्यादा को छुपा ले और छुपाकर पूरा दिन या पूरी रात यानी 12 घंटे पहने रखे तो ऐसी सूरत में दम देना लाजिम होगा। और उससे कम पहनने की शक्ल में यानी 2-4 घंटे पहना है एहराम की हालत में मास्क तो सदका लाजिम होगा। बिला उज्र मास्क पहनने वाला हालत एहराम में गुनाहगार होगा। अलबत्ता अगर किसी उज्र की वजह से पहना होगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता दम या सदका देना पड़ेगा। या अगर 12 घंटे मास्क पहना है तो दम देना होगा, 12 घंटे से कम पहना है तो सदका देना लाजिम होगा। लिहाजा उम्रा करने वालों को चाहिए कि वो मास्क ना पहने, बल्कि अगर मास्क पहन रहे तो वो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे के बाद फौरन उतारते रहें ताकि चौथाई चेहरा न छुपाए और 12 घंटे मुकम्मल ना हो पाए, वरना तो दम देना वाजिब होगा। अलबत्ता मार्केट में ऐसे आपको हिजाब मिल जाएंगे जिसमें आप जो है अपने चेहरे पर लगाकर कवर कर सकती हैं और पर्दा भी हो जाएगा और दम भी वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से ये है, ये आता है, इसको लगा लें और इसको लगाकर आप जो है उम्रा करते रहें, तवाफ करते रहें और पर्दा भी हो जाएगा और चेहरा जो है ढकेगा भी नहीं। ये आशु खान है, ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये लिंक भेजा है, इसको देखिएगा क्या है। पहले इनकी ऑडियो सुनते हैं फिर इनके लिंक को खोल के देखेंगे। अरे मुफ्ती साहब, ये वीडियो मैंने भेजी है, ये तरीका सही है क्या? इन्होंने वीडियो ये भेजी है, आप देखिएगा इनका क्या है ये लिंक वगैरह। उन्हें अभी लिंक जो है खुल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लिंक जो है
قضا نماز ادا کرنے کا سنہرا موقع۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ کوثر، 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر 700 سال کی نماز قضا ہوئی ہو تو یہ اس کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ قضا نماز ادا کرنے کا دیکھیے اس طرح کی ویڈیو جو ہے بہت وائرل ہو رہی ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے والوں کی تعداد ملین تک ہے، اور ایسی ویڈیو پر ویوز جو ہے ملین ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ذرا سا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، آیا اس کا شریعت میں ثبوت ہے بھی یا نہیں۔ بس ہم نے ویڈیو دیکھی، دینی ویڈیو ہمیں معلوم ہوئی اور ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ بالکل من گھڑت ہے، بے اصل ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے انسان اور مومن کی زندگی کی قضا نمازوں کو کسی مخصوص وقت میں مخصوص رکعتوں کے ساتھ ادا کرنے کا کوئی بھی طریقہ اسلام میں اور شریعت میں نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے ویڈیو اتنی وائرل ہے کہ ہر 2-4 لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں، دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین کے اندر کسی چیز کو زیادہ کرے، کسی چیز کا اضافہ کرے، یعنی جو دین نہیں ہے اس کو دین بتا کر پیش کیا جائے اور لوگ اس پر عمل کریں اور لوگ تحقیق بھی نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم میں بنا لیں۔ کس قدر سخت ترین یہ وعید ہے، اس کے باوجود ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اب سمجھیے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اس ویڈیو میں غلط جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ کیا ہے، اور لوگوں کے اندر اس ایسی ویڈیو کی وجہ سے کیا غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر شب قدر میں یا رمضان کے آخری جمعے میں، یہی وجہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ بس قریب ہی آنے والا ہے، لہذا اس طرح کی ویڈیو کو دیکھ کر بعض لوگ شب قدر میں یا رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں مخصوص طریقے سے جو ہے مخصوص تعداد کے ساتھ سورتیں پڑھتے، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا، لہذا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عمر کی قضا نمازیں اسی ایک نماز سے ادا ہو جائیں گی۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ صحیح بات اور درست مسئلہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایک مومن کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز چھوڑے گا یا نماز قضا کرے گا، لیکن اگر کسی نے ایک یا جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہیں تو ان سب نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اور چھوڑنے اور اب تک جو تاخیر ہوا ہے اس کی توبہ بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہے ہی نہیں ایک اندازہ لگایا جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں کی جو ہے فرض کے قضا ہوتے ہیں، فرض نمازوں سے پہلے جو پہلے کی سنت اور آخر بعد کی سنتیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ مثلا فجر اگر کسی کی قضا ہوئی ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھے فرض، کیونکہ فرض کی قضا ہے۔ ظہر کی اگر چھوٹ گئی ہے اور قضا ہو گئی ہے تو صرف 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 7 رکعت، 4 فرض اور 3 وتر۔ اس طریقے سے ایک اندازہ لگا لے کہ میرے اتنی نمازیں مجھ پر قضا ہوئی ہیں، ان کو قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن اس طرح کی اگر جو ہے ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اپنے لہجے اور انداز میں سمجھا دیں کہ یہ بھائی ایسی ویڈیو ہمارے پاس شیئر نہ کرو، یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے اور دین کی صحیح بات دوسروں کو تک پہنچانے کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی حقیقت سے آشنا ہو جائیں اور اس طرح کی وائرل ویڈیو کے چکر میں اپنی جو ہے دین میں خرابی پیدا نہ کریں۔ جی یہ ہیں
लई खान हैं, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला पूछना था, और मसला क्या है इनका ऑडियो में है, उसको सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देंगे। क्या कब्र के अंदर भी शैतान बहकाएगा? इनका सवाल ये है कि क्या कब्र के अंदर भी शैतान बहकाएगा। तो जवाब सुनिएगा कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहलत मांगी थी और ताकत और कुव्वत मांगी थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई और जलालत शान की कसम खाकर उसने कहा था, मैं हर उस रास्ते पर बैठ जाऊंगा जो तेरी तरफ आने वाला होगा, और उस रास्ते पर चलने वाले तेरे बंदे को दाईं से बाईं से आगे से पीछे से गुमराह करूंगा और सिराते मुस्तकीम और सीधे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी, ताकत और कुव्वत दे दी। उसने ताकत और कुव्वत मांगी थी कि मुझे इला यौमी युबअसून, मर ये सारी दुनिया के लोग जब मर जाएंगे ना, मर जाने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, उस वक्त तक उसने मोहलत मांगी थी। यानी कि इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के करीब बिल्कुल सूर फूकेंगे तो दुनिया जहां के जितने भी जानदार हैं सब पर मौत तारी हो जाएगी, सब फना हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ अरसे के हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा हुक्म देगा, वो फिर सूर फूकेंगे जिसको नफ़ख़े सानिया कहते हैं, दोबारा मर्तबा फूकना कहते हैं। जब इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सारे इंसान जो अभी मेरे या फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी लोग मरे हुए हैं, सारी अपने जिस्मों के साथ और रूहों के साथ जब उठ खड़े होंगे और जो है हश्र के मैदान में पहुंच जाएंगे। तो उस शैतान ने ये मोहलत मांगी थी, ए अल्लाह मुझे इतनी ताकत और कुव्वत दे दे कि मैं इंसानों को गुमराह कर सकूं, राहे रास्त से हटा सकूं। और ये कब तक? नफ़ख़े सानिया यानी इसराफील अलैहिस्सलाम के दोबारा सूर फूके जाने तक मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने उसको इला यौमिन मालूम मुतअय्यना वक्त तक मोहलत दी। हर इंसान की जिंदगी रहते हुए शैतान जो है गुमराह कर सकता है, वसवसे डालकर उसको राहे रास्ते से हटा सकता है, किसी बुरे को अच्छा दिखाकर, रस्मों को इबादत समझाकर और इबादत और फराइज को इग्नोर कराकर वो गुमराह कर सकता है। उसको ये मोहलत है, ये ताकत और कुव्वत है। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह की मदद शैतान के मुकाबले में पाए और मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर शैतान का कोई दाव उस पर नहीं चलने देता है। लिहाजा शैतान का काम दुनिया की जिंदगी में रहते हुए है। इंसान अगर मर गया तो फिर कब्र में शैतान उसको नहीं बहका पाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसका जिंदगी में, जिसकी जिंदगी का की आखिरी बात, आखिरी अल्फाज, आखिरी जो है कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी इस हदीस से ये पता चला कि शैतान का इख्तियार जिंदगी रहते हुए है, बाद जिंदगी के मौत के तारी हो जाने के बाद फिर शैतान कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हत्ता के कब्र जो है इंसानी जिंदगी की खात्मे की पहली सीढ़ी और पहला मरहला और पहली मंजिल है, लिहाजा कब्र में भी शैतान नहीं बहकाएगा। जी, ये लई खान है, इनका दूसरा सवाल है ऑडियो में, पहले उसको सुनते फिर उसके बाद जवाब देंगे। हमारी बाइक खो गई थी नीली वाली, हमने एक रोजा नमाज बोला था मिल जाने पर, लेकिन उस जगह दूसरी ले आई, तो क्या रखना पड़ेगा रोजा? ये कह रही कि हमारी बाइक खो गई थी, एक नीली बाइक होगी इनकी, वो खो गई थी, तो इन्होंने ये बोला था कि हमारी वो बाइक अगर मिल गई तो हम इतने रोजे या इतनी नफल नमाज पढ़ेंगे। तो अब ये कह रही है कि बाइक तो मिली नहीं, लेकिन हमारे हस्बैंड जो है दूसरी बाइक ले आए हैं, तो क्या हमने जो रोजे और नफल नमाज बोले थे वो हमें रखना पड़ेंगे या नहीं रखना पड़ेंगे?
تو جواب یہ ہے کہ جو بھی آپ منت کے طور پہ جو نمازیں، نفل نمازیں یا نفل روزے بولیں، تو وہ کام اگر ہو جائے گا تو اس وقت جو آپ نے نفل نماز اور نفل روزے بولے ہیں ان کو رکھنا اور ان کو ادا کرنا آپ پر واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ کام نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بولے ہوئے نفل روزے یا بولی ہوئی نفل نمازیں آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک بولا تھا کہ اگر میرے ہسبینڈ کی بائک مل گئی تو میں اتنے روزے یا اتنی نفل نماز پڑھوں گی، لیکن وہ بائک نہیں ملی۔ جب بائک نہیں ملی تو اب آپ پر نہ نفل نمازیں پڑھنا ضروری ہیں اور نہ نفل روزے رکھنا ضروری ہیں۔ یہ زہرا خاتون ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل ہر گھر میں شادی کے موقع پر ایک رسم ہوتی ہے، وہ ہے ہلدی کی رسم۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کیا ہلدی والے فنکشن میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، یہ سمجھیے گا کہ آج جو ہے دین سے دوری اور غیروں کے کلچروں کو اپنانے کی ایک ایسی ہوا اور فضا چل رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی شادی بیاہ میں بے شمار ہندوانہ اور مشرکانہ رواج کو عروج مل رہا ہے، اور وہ مطلب جوش و خروش کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس مسلمانوں کی شادی بیاہ میں ایک رسم نے بڑی جلدی اور بڑی تیزی کے ساتھ جوانی کی دہلیز پر اپنے آپ کو قائم کر لیا ہے، وہ ہے شادی کی رسم ہلدی۔ اور رسم ہلدی کے لیے جو ہے بہت ہی وی آئی پی طریقے اس کا ڈیکوریٹ ہوتا ہے، اور کیا امیر گھرانے، کیا غریب گھرانے اور کیا مڈل کلاس کے گھرانے، سب لوگ جو ہے شادیوں میں رسم ہلدی کو کرتے ہیں۔ اور رسم ہلدی کا یہ ناصور اس قدر مسلم معاشرے اور سماج میں اپنے پاؤں جما چکا ہے کہ گھر کے سارے افراد، ساری خواتین، سارے بچے، بلکہ رشتہ داروں کے گھرانے تک کی عمر رسیدہ سنجیدہ بچیوں کی اچھی خاصی ٹولی اس پیلے رنگ میں ملبوس نظر آتی ہے۔ سارے لوگوں کے پیلے لباس ہوتے ہیں، ہلدی کلر کے سوٹ ہوتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب مرد بھی اس مخصوص دنوں میں، ہلدی کی رسم والے دن میں، ہلدی والے مخصوص پیلے کپڑے کو پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محرم غیر محرم تو دور، جو ہے عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ زور پر ہوتی ہے، جبکہ شادی کے موقع سے دولہا اور دلہن کو مہندی لگانا اور کچھ بغیر کسی التزام کے یہ کر لیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس رسم کو یعنی رسم ہلدی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے، اور یہ تو کیا ہے خاندانی رسمیں ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے شادی ہی تصور نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ آج سے 5 صدی پہلے کوئی بھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ غیروں سے منتقل ہو کر یہ رسم جو ہے مسلمانوں میں آئی ہے، اور ایسی مسلمانوں میں یہ رسم آئی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اب مرد جو زعفرانی اور پیلے کلر کے یلو کلر کے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس سے تو متعلق بڑی خطرناک حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر زعفران کا اثر دیکھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کتنا دیا؟ انہوں نے 1 گٹھلی کے برابر سونا دیا تھا، انہوں نے یہ عرض کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم ہلدی جائز ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کے بدن پر زعفران کی کلر کی خوشبو دیکھی تھی، تو اس لیے اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم ہلدی جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ مرد کو زعفران لگانے کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو پیلے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے، اور جو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ خوشبو خود نہیں لگائی تھی، بلکہ جو ہے ان کو بیوی سے ملاپ کی وجہ سے وہ لگ گئی تھی، اس لیے اس کو اس حدیث سے ثابت کرنا یہ دراصل منمانی کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس رسم ہلدی میں دلہا دلہن کو ایک خاص نشست پر، خاص چوکی وغیرہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ستر پوشی بھی مکمل نہیں ہوتی، محرم اور غیر محرم کے ہاتھوں میں ہلدی رسم کو گانے بجانے اور ڈھولک کے دھن پر جو ہے انجام دیا جاتا ہے، جو کہیں سے بھی اور کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کے مکمل خلاف عمل ہے۔ لہذا ڈھول باجے کی آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی قباحت، اللہ کے رسول نے حدیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں جو ہے یہ اس طرح کے ناچنے گانے کے آئٹموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو ہے گانے کی آواز، ڈھول کی آواز، اس کو شیطان کی آواز میں کہا گیا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہلدی اور مہندی عورتوں کو لگائی جاتی ہے، مردوں کو نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے عورتوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے دلہا کو مہندی یا ہلدی لگانا درست نہیں ہے، اور اس وقت تو اور زیادہ درست نہیں ہے جبکہ یہ مہندی اور ہلدی کسی غیر مسلم قوم کی رسم ہے، شعار ہے، تو اس سے تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا، جو دوسری قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، ہم میں سے نہیں ہے۔ رسم سے ہٹ کر اگر دلہا خود یا کوئی مرد دلہا کو محض بدن کی صفائی اور رنگ کے نکھار کے لیے ہلدی لگاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل شادی کے موقع پر یہ عمل یعنی ہلدی یا مہندی وغیرہ لگانا، جس کو اوبٹن بھی کہتے ہیں، رسم بن چکا ہے، مرد عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورتوں کے ذریعے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کے فنکشن میں شریک ہونا جہاں پر کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائے جائیں، جہاں پر جو ہے شریعت کی پابندی کی جائے، جہاں پر گناہ کے مجموعے کو انجام دیا جائے، ایک نہیں کئی گناہ وہاں پر انجام دیے جائیں، وہاں ایسی محفل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو بہنیں، جو مائیں ہمارا دینی مزاج رکھتی ہیں یا ہماری اس ویڈیو سے ان کا دینی مزاج بن چکا ہے یا ان کو اب تک علم نہیں تھا، اب ان کو علم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلدی فنکشن میں جانے سے روک لیں، کیونکہ اگر وہ جائیں گی تو گناہ کی جگہ پر جانے سے اور گناہ کے کام کرنے والوں کو دیکھ کر اس پر راضی رہنا بھی یہ گناہ عظیم ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ وسیم نافات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی کے پاس اپنا قرض لینا ہے، وہ پہلے حلال کمائی میں سے دے
دیتا تھا، اب مکمل حرام کمائی ہے اور قرض میں بھی بہت سارا پیسہ باقی ہے تو کیا کرے؟ دیکھیے گا، آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو آپ اپنے قرض کو وصول کرنے کے حقدار ہیں، شریعت آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ اپنا قرض وصول کر لیں۔ اب جس کو قرض دیا تھا وہ آپ کے قرض کی ادائیگی چاہے حلال مال سے کرے چاہے حرام مال سے کرے، حلال، اور اگر وہ حلال سے کرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کے قرض کی ادائیگی حرام کمائی کی آمدنی سے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنا قرض وصول کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہ حلال ہوگا اور آپ کا کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ آخرت میں نہیں ہوگی۔ ہاں، جس کو قرضہ دیا تھا وہ حرام ذرائع کو اپنا کر اور اس کے آمدنی سے آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو اس کی اپنی پکڑ ہوگی، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کی کمائی حرامہ کی ہے اور وہ حرام کی کمائی میں سے ہمیں اجرت دے رہا ہے، مثلا میں نکاح پڑھانے گیا کسی کو اور اس کی کمائی ٹوٹلی حرام کی ہے اور میں نے نکاح کی اجرت اس سے لی، اس نے مجھے 1000 روپے یا 2000 روپے دیے یا 500 روپے دیے، تو یہ 1000 روپے 2000 روپے 500 روپے میرے لیے جائز ہے کیونکہ یہ میری نکاح کی اجرت ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی بندہ ان کے ہاں پڑھاتا ہے یا کوئی الیکٹرانک کا کام کرنے گیا یا کوئی اور معمار ہے، مستری وغیرہ اس کے یہاں کام کرتا ہے اور وہ اس کو اجرت دیتا ہے، تو یہ اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے، اس کی یہ اجرت لینا جائز ہے، اور وہ کسی حرام سے دے رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، میرے لیے وہ جائز ہے، میرے لیے وہ حلال ہے۔ رہی اس کی کو وہ حرام کام کو کر کے میری اجرت دے رہا تو اس کے بارے میں اس کی پکڑ ہوگی، میری پکڑ نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ آمدنی حرام ہوگی، میرے لیے وہ آمدنی حلال ہے، جائز ہے۔ یہ وسیم آفات بہنیں، ان کا دوسرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد 2-3 مذہب والے جیسے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح الگ الگ سب سے جنازہ الگ الگ سب اپنے مذہب کے حساب سے جنازے میں کام کرتے ہیں، اور پھر بوہرا سماج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نبی علیہ السلام کی جالی کے باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو نعرے تکبیر پڑھ لیں، ہم سب ساتھ میں تکبیر پڑھتے ہیں، بس اچانک آنکھ کھل گئی، تقریباً 3-4 بجے ہوئے تھے۔ اس خواب کی تعبیر دیکھیے گا، اس میں 2-4 چیزیں۔ بوہرا سماج کے جو لوگ ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، شیعہ ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے اہم اور واضح اور صریح تعلیمات کے خلاف عقیدہ رکھنا یا کسی کا چیز کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ بوہرا سماج ہیں، ان کے ہاں شاید 3 ہی نماز پڑھی جاتی ہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طریقے سے بوہرا سماج میں جس طریقے سے شیعہ میں نبیوں سے زیادہ اہم اماموں کو سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے بوہرا سماج میں بھی کچھ خرابیاں ہیں، تو یہ جو ہے اسلام سے خارج ہے۔ اور جنازے کے پیچھے کسی طرح کا ذکر جہری یعنی بلند آواز سے کرنا اہل سنت والجماعت کے یہاں پر مکروہ ہے، یعنی جنازے کے پیچھے چلا جائے اپنی موت اور آخرت کو یاد کرتے ہوئے، لیکن کوئی ذکر نہیں ہے، نہ لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنا ہے، نہ کچھ نعرے تکبیر وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے کچھ مذاہب کے لوگ ہیں اور وہ اپنے جنازے کی نماز میں اور کفن دفن میں اپنے اپنے طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ جن کے متعلق خواب دیکھا ہے وہ جو ہے چند لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، ان کے عقیدوں کی درستگی بہت ضروری ہے، عقیدوں کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت اگر صحیح عقیدے پر آئے، قرآن اور حدیث سے ثابت مسائل پر آئے
اور علماء فقہا نے جو کچھ کہا ہے ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کی بات کو اس نیت سے مانتے ہوئے کہ انہوں نے ہم سے اچھی طریقے سے اور ہم سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھ کر اس سے مسائل نکالے ہیں، اس پر جو ہے زندگی بھر عمل ہو، تو جو ہے یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کو لے کر خود کسی کی تقلید نہ کرتے ہوئے یا تقلید کو شرک بتاتے ہوئے یا کسی ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا یا کسی عمل کا انکار کرتے ہوئے یا اپنی رائے سے دین پر عمل کرتے ہوئے اگر ہماری موت آئی تو یہ ہماری ناکامی ہے، آخرت میں ہماری نجات مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس خواب میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے عقائد کی درستگی رکھیں اور عقیدے کو مضبوط رکھیں، دوسرے لوگوں سے تعلقات ہو تو تعلقات اپنی جگہ ہے اور نظریات کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے نظریات کو نہ اپنایا جائے بلکہ کسی عالم سے، جید عالم سے آپ اپنے علاقے میں اس سے رابطے میں رہیں اور مسائل اور عقائد کے متعلق اس سے معلوم کرتے رہیں اور وہ مسائل اور عقائد ہی پر کاربند رہیں اور اسی پر عمل پیرا رہیں۔ یہ وسیم آفات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے مسلک والوں کی کون سی کتاب پڑھنا بہتر ہوگا؟ دیکھیے، دوسرے مسلک کی کسی بھی کتاب کو نہ آپ پڑھیں نہ پڑھائیں، کیونکہ دوسرے مسلک کی کتابیں پڑھنا یا پڑھانا انہی کے لیے درست ہے اور علماء نے انہی کے لیے اجازت دی ہے جو اپنے علم کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں، جو بالکل جو ہے ان کے سامنے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ان کے لیے اجازت ہے۔ عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کی اگر کتاب پڑھی یا پڑھائی جائے گی تو اس میں کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی یا ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو، اس لیے دوسرے مسلک والوں کی کتابیں پڑھانا بہتر نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مسلک والوں کے نظریات کو عقائد کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ہے راہ اعتدال، اس کو سمجھایا جائے پڑھایا جائے بہتر ہے، کیونکہ راہ اعتدال جو کتاب ہے اس میں وہ مختلف فی مسئلے جن کو لے کر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہی دین ہے، آمین زور سے کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، 3 طلاقیں، 1 ہاتھ سے مصافحہ، 20 رکعت تراویح، اسی طریقے سے جو ہے اور بھی مسائل ہیں جن کو اختلاف کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں دلائل ہے، دونوں فریق کے دلائل ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہے۔ تو خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب راہ اعتدال پڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ وسیم آفات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں بچیوں کو ہدیے میں جو برتن مدرسے سے دیے جاتے ہیں اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے گا، ایک تو وہ برتن ہوتے ہیں جو مدرسے میں بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے کہ تم اس کے مالک ہو۔ بعض مدرسوں میں رضائی ہے، برتن ہے، بستر ہے، یہ دیے جاتے ہیں ایک فکس مدت تک کہ بھائی جب تک آپ پڑھ رہے ہیں پڑھیے گا، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مدرسے کے دفتر میں، کتب خانے میں کتابیں جمع کرنی ہیں، گدے کی جگہ جمع کرنا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ کھو بھی جائے تو آپ کو اس کے بدلے میں رقم جمع کرنی ہوتی ہے۔ تو ایسی مدرسے کی چیزیں، چاہے وہ برتن ہو، گدے ہوں یا کتابیں ہوں، ان کو بچے گھر میں لے کر آ جائیں اور گھر میں استعمال کریں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاریۃ معدۃ، مانگ کر لی جانے والی چیز کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا مدرسے والوں نے ایک مدت تک طلبہ اور طالبات کو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ سب
اس مدت کے مکمل ہو جانے، اس ٹائمنگ کے ختم ہو جانے پر ساری چیزوں کو واپس کرنا ہوتا ہے، مدرسے میں جمع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مدارس ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو کپڑے یا برتن وغیرہ دے دیے جاتے ہیں اور یہ مالک بنا دیا جاتا ہے کہ تم اس کے مالک ہو، تو اس صورت میں وہ برتن یا کپڑے یا چیزیں بچے مدرسے سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہ آ جائیں، طلبہ اور طالبات، تو ان چیزوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو مالک بنا دیا گیا۔ ہدیہ دیا ہے تو ہدیہ بھی مالک بنانا ہی ہوتا ہے، تو اگر وہ کیا ہے مالک بن گئے تو اس کو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ ہم آپس میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کوئی اچھی ڈش بناتا ہے، گاجر کا حلوہ ہے یا کچھ اور ہے، تو دوسرے کے ہاں پہنچاتا ہے۔ اس برتن میں رکھ کر جو کھانے کی چیز پہنچائی گئی ہے اس برتن کو واپس کرنا چاہیے۔ عام طور پہ اس کو واپس نہیں کیا جاتا جب تک کہ برتن والا خود اپنے برتن نہ منگائے، تب تک واپس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو گھر میں استعمال کیا جاتا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بھیجنے والے نے جو آپ کو بھیجا ہے اس برتن کا کھانا بھیجا ہے، وہ برتن کا مالک آپ کو نہیں بنایا کہ آپ اس کے برتن کو رکھ لیں اور اپنے برتنوں کی الماری میں اس کو سجا لیں یا اس کو استعمال کرنے لگے۔ ایسی صورت میں جو ہے یہ خیانت ہوگی، اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ ساحلہ ناز ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سوال ہے، ہم وضو کیے ہوئے ہیں اور کوئی بیبی کا پوٹی دھولنے سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے گا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کا سطر دیکھ لیا جائے وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی کے بچے کو پوٹی اس کی دھلا دی جائے، ہگیز چینج کر دی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں ہم کو تو پتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، پر گھر میں بولتے ہیں کہ سب ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ دادی نانی کے مسئلے ہیں۔ لوگ باگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد گالی دے دی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے بعد کپڑے چینج کر لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے بعد اگر کسی کے سطر پر نگاہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اپنا سطر یا دوسرے کا سطر بلا عذر کے یا عذر کے ساتھ دیکھ لیا جائے تو وضو قطعاً نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب جو گھر میں جو کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے، یہ دادی نانی کے وہ غلط مسائل ہیں، وہ اغلاط العوام ہیں، عوام میں پھیلی ہوئی اور موجود غلطیاں ہیں جو انہوں نے اپنے طور پہ قائم کر لی ہیں، اپنے طور پہ سوچ لیا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ جس طریقے سے وضو کے بارے میں اسی طریقے سے اگر زبان سے کوئی خنزیر بول دے، سور کہہ دے تو یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد جو ہے بچے کو کہ بیبی کو دودھ پلا دیا یا اس کی پوٹی دھلوا دی تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہیں ان کو کہنے دیں، آپ نے جو کچھ سمجھا ہے معتبر عالموں سے دین کو جانا ہے اس پر عمل کیجئے۔ یہ ساحلہ ناظرین کا دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب جیسے کہ کوئی زمین بیچنے جا رہا ہے اور اس کو خریدنے والے 4 لوگ ہیں اور ایک بول رہا ہے کہ یہ زمین آپ ہم کو دلوا دیجئے تو ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے، کیا یہ پیسے لینا کیسا ہوگا؟ پلیز جواب دے دیجیے گا۔ دیکھیے گا ایک چیز ہے اس کے خریدار بہت سارے ہیں، اب جو مالک ہے اس چیز کا اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو دے دے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، جو زیادہ رقم دے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ ایک نے اگر اس کی بات چل رہی ہے، اس نے بھاؤ لگا دیا ہے تو دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے جب تک کہ اس کے بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ یہ جو ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں، بعض مرتبہ یہاں پر ہم کوتاہی کر جاتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی بات ابھی چل رہی ہے، وہ کچھ خرید رہا ہے
بات ریٹ طے ہو رہی ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے کی دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی ایجنٹ ہو اور اس ایجنٹ سے کے ذریعے سے یہ کہا جائے بھائی یہ چیز مجھے دلوا دو، میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں گا، تو ایجنٹ کو پیسے لینا مالک سے یا خریدار سے جائز ہے، جسے دلالی کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ غلط ہے۔ دراصل کیا ہے، شریعت میں کسی کے پاس کوئی چیز ہے لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ گراہکوں کو ڈھونڈتا رہے، اور کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس کو چیز خریدنی ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں، یا اس کی اتنی نالج نہیں، یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ خریدار کے پاس پہنچ جائے، تو تیسرا بندہ جو ہے اس کام کو کرتا ہے کہ وہ مالک تک گراہک کو ملاتا ہے اور وہ چیز لینا اور بیچنا آسان ہو جاتی ہے، اور اس کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ ایجنٹ اگر پیسے متعین کر کے خریدار سے یا مالک سے لے لے اور وہ بخوشی دینے کے لیے رضامند ہو تو جائز ہے، درست ہے۔ جی ساحلہ ناز ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے، میری جو ننند ہیں ہر ٹائم میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور میری شکایت کرتی رہتی ہیں بنا وجہ کے، تو ہم کیا کریں؟ میرا من کرتا ہے کہ اس کے بات کا جواب دے دیں پر اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم صحیح کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح کرتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو برداشت کرے اور حق پر رہتے ہوئے صرف لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کی شکایتیں لگا رہا ہے، یا آپ کو تانے تشنی دے کر آپ کے دل کو کرچی کرچی اور چھلنی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ خاموش رہیں، صبر کریں۔ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ دوسرا، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس تانے دینے والے، اس ٹون کسنے والے، اس کو کیا ہے، اس کی شکایتیں اور سازشیں کرنے والے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ جب بہت زیادہ وہ بندہ ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی بات کا جواب دیا، تو اللہ کے رسول فوراً اس جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ بات نوٹ کر لی، اور اس کو نوٹس لیتے ہوئے اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، مسکراتے رہے، اور جب میں نے اس کے بات کا جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ کیا میری کوئی بات غلطی ہے، میری کوئی غلطی تھی جو آپ نے میرے بولنے کو اتنا ناگوار سمجھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ایسا تھا جب تم خاموش تھے اور وہ بندہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تانے تشنی کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس بندے کی بات کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، پھر شیطان آ گیا، اس لیے میں وہاں سے اٹھایا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم خاموش رہیں گے، برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے فرشتوں کو مقرر کر دے گا ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کی باتوں کو جواب دینے کے لیے۔ اور یہ بھی لڑائی کا بہترین ختم کرنے کا حل ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ سامنے والا بھی جب تک بولے گا جب تک آپ جو ہے آپ بگولا نہیں ہو جاتے۔ اس کا منشا ہی ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے مجبور کیا جائے بولنے پر، آپ کو مجبور کیا جائے ایکشن لینے پر، اور جب آپ ایکشن نہیں لیں گے، آپ خاموشی سادھ لیں گے، چپ سادھ لیں گے، ایک چپ 100 سکھ والے گن پر عمل کریں گے، تو کہنے والا بھی خاموش ہو جائے گا، 2 4 5 دن کرے گا، پھر اس کے بعد اپنی سازشوں سے وہ تنگ آ کر چھوڑ دے گا۔
جی ساحلہ ناز کا یہ دوسرا سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا 1 سال کا ہونے والا ہے ویڈنسڈے کو، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے، اور کیا کریں برتھ ڈے کی جگہ پہ؟ دیکھیے برتھ ڈے تو ہے، روزہ نفل رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، شکرانے کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو، جگر کے ٹکڑے کو 1 سال کی عمر دے دی، صحیح سالم بیماریوں سے محفوظ ہو کر وہ 1 سال کے اس نے عرصہ اور مدت پوری کر لی، اس کو آپ شکرانے کے طور پہ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھلا سکتی ہیں، لیکن وقت خاص نہ کریں کہ جس دن اس کا 1 سال کا ہو، جیسے کہ آپ نے سوال میں کہا کہ ویڈنسڈے کو 1 سال کا ہو رہا، تو ویڈنسڈے ہی نہیں بلکہ جمعرات میں روزہ رکھیں، کیونکہ جمعرات میں اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نفل روزہ شکرانے کے طور پہ جمعرات میں رکھ لیں، یا آپ جو ہے سوموار میں رکھ لیں، یہ نہیں کہ خاص اسی دن رکھیں۔ آپ صدقہ بھی کر سکتی ہیں، اپنے بیٹے کی صحت کی طرف سے، اس کی جان کی طرف سے جو ہے صدقہ کر دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، ان کو راشن پہنچا دیں، اور کیش دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر کھانا کھلائیں گے تو وہ برڈے والی شکل بن جائے گی، اور کیش سے جو ہے ضرورت مند محتاج اپنی وہ ضرورت اور اپنی وہ محتاجگی دور کر لیتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بھی نظر نہیں آتی، اور کیش دینے میں اخلاص بھی ہے، ریاکاری سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف معصوم بچے کرائیں، اس کے اور آپ اہتمام کریں دعوت کا، تو اس میں پبلسٹی ہوتی ہے، اور آپ 1500 روپے 1000 روپے بند مٹھی کر کے کسی غریب کو، ضرورت مند کو، بیمار کو، محتاج کو دے دیں گی، تو اس میں انشاءاللہ اخلاص بھی ہوگا اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ ببو حاجی حکیم صاحب ہیں، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں، پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں اکثر نماز پڑھنا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ امام کے مصلی پر آنے کے بعد تکبیر اللہ کہنا چاہیے، کیا پہلے تکبیر اللہ کہنا چاہیے بعد؟ دیکھیے تکبیر کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اعلان اور اطلاع دی جاتی ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس اعلان کو تکبیر کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، جو کہ اذان کے کلمات ہی ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ اقامت اور تکبیر اور اذان میں فرق یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد اقامت اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے، اور اعلان ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں، اذان یہ اعلان ہے نماز کے وقت کا جو مسجد سے باہر ہے پوری بستی کے لیے، اور اقامت اور تکبیر اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اذان سن کر مسجد میں آ گئے ہیں اور سنن وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا وظائف میں یا تلاوت قرآن میں مصروف ہے، تو ان کے لیے اقامت اور تکبیر اعلان ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو چکی۔ اب اقامت کے اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ تکبیر کب کہی جائے، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر امام سامنے یعنی محراب کی طرف سے مصلی پر آئے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کو دیکھتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے تو جس صف کے پاس سے امام گزرتا جائے اس صف والے نمازی کھڑے ہوتے جائیں، لیکن اگر امام پہلے سے ہی اپنی جگہ پر موجود ہے تو اقامت شروع ہوتے ہی امام اور مقتدی دونوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، تاکہ نماز شروع ہونے سے پہلے بالکل صفیں بالکل سیدھی ہو جائیں۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کے وقت بھی کھڑا ہونے کا ذکر ملتا ہے، اس سلسلے میں جو ہے اگرچہ روایت مختلف ہیں، لیکن بہتر یہ کہ پہلے سے ہی کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ
صحابہ اکرام مؤذن کے اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پہنچنے سے پہلے ساری صفیں درست ہو جایا کرتی تھی، اور یہ جو ہے فتح الباری میں یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے فقہاء کرام نے یہ جو فرمایا ہے کہ امام اور لوگ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں، لیکن جو ہے ہمارے بعض بھائیوں نے اپنی پہچان اور شناخت بنانے کے لیے یہ اس کو مطلب یہ لیا ہے کہ حیا علی الفلاح ہی پر کھڑے ہوں، اس سے پہلے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو گھوسا مار کے آنکھیں دکھا کے اور ڈانٹ کے ڈپٹ کے بیٹھل دیا جائے، یا آنکھوں سے ڈرا کے بیٹھل دیا جائے، اور امام جو ہے اٹھ کر مصلی پر پہنچ جائے، وہاں بیٹھے اور پھر تکبیر کہنے والا تکبیر کہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہلے کھڑے نہ ہوں۔ لہذا اس سے پہلے کھڑے ہو جانے میں کچھ بھی حرج نہیں ہے، بلکہ پہلے سے کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے، تاکہ پہلے سے لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں گے اور صفیں بھی درست ہو جائیں گی، کیونکہ نماز میں صفیں سیدھی رکھنا نہایت اہم ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے، احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے ہی کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نماز کے لیے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب مکبر تکبیر کہنے والا حیا علی الفلاح کہتا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا لا حرج، کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر دریافت فرمایا کیا کہ ایک شخص شروع اقامت سے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیر کہتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، تب بھی یہی ارشاد فرمایا لا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مقتدی کو اقامت کے شروع میں ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، یہی افضل ہے، اور اس مسئلے میں احناف کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اس کو الگ الگ مسلک کی پہچان بنا لیا ہے، اور جو ہے حیا علی الفلاح پر ہی کھڑا ہوتا ہے ایک گروہ، اور اس کو ہی دین کا لازمی اور ضروری حصہ سمجھتا ہے، اور ان کی مساجد میں امام پہلے سے آ کر مصلی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ امام مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نمازی اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہے، اور پھر اس کے بعد جب حیا علی الفلاح تک پر تکبیر کہنے والا پہنچے تو سارے نمازی کھڑے ہو جائے، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ زکیہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد صرف عبادت میں رہے تو کیا اسی تیمم سے نماز ہو جائے گی یا الگ سے کرنا ہوگا؟ دیکھیے، جس طریقے سے ایک وضو سے جب تک وضو نہ ٹوٹے کئی وقتوں کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، البتہ نیا وضو بنانا افضل اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے ظہر میں وضو کیا اور وضو نہیں ٹوٹا، عصر میں ظہر میں وضو کیا تھا، اس سے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی، بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے عصر کی نماز کے لیے معذور تھا، وضو نہیں کر سکتا، تو اس نے تیمم کیا۔ وضو نہ کرنے کی وجہ یا تو بیماری ہے، یا پانی کا نہ ملنا ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، یعنی کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے تیمم جائز ہے، اور وہ تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھتا ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز عصر سے لے کے مغرب تک نہیں پائی گئی جو وضو کو توڑنے والی یا تیمم کے توڑنے والی ہے،
تو ایسی صورت میں اسی تیمم سے جو کہ اثر میں کیا تھا، اثر کی نماز کے لیے کیا تھا اور اس سے اثر کی نماز پڑھی تھی، اسی تیمم سے مغرب کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے نیا تیمم کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ چاہے آپ اثر کی نماز کے بعد جو آپ نے تیمم کر کے پڑھی تھی، اس کے بعد آپ گرہستی کے گھر کے کام کاج میں لگی ہوں یا ذکر و اذکار میں مصلی پر بیٹھ کے عبادت قرآن وغیرہ پڑھ رہی ہوں، تب بھی آپ کے لیے مغرب کی نماز اگر تیمم نہیں ٹوٹا ہے تو اسی تیمم سے ادا ہو جائے گی۔